अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गैर सही अफ़आल को लेके चल रहे हैं आजकल और हमारा ये सिलसिला चल रहा है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो हमारी महमूज़ के ऊपर थी, उसको हमने डिटेल के साथ सीखा और आज के लेसन में लेक्चर 59 में हम मुदाअफ़ को डिटेल के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह हम चलें शुरू करते हैं। गैर सही अफ़आल। गैर सही अफ़आल के लिए 3 बुनियादी इनकी कैटेगरीज़ इनको बनाया गया है, जिसमें से जो पहला है वो हमारा कि जो फ़ेल के जो हरूफ होते हैं उनमें से किसी भी कलिमा पे फ़ा, आइन या लाम कलिमा पे जब हमज़ा आ जाए तो वो गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में आता है। और उसी तरह जो है फ़ेल के किसी मादा के हर्फ पे अगर कोई एक हर्फ 2 बार आ जाए, रिपीट हो जाए, तो वो भी गैर सही अफ़आल में आएगा। और इसकी तीसरी कैटेगरी है कि जब फ़ेल के हरूफ़े मादा में किसी भी हर्फ पर वाव आ जाए या फिर या आ जाए, तो वो भी गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में आएगा। हमज़ा को जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर हमज़ा जो है फ़ा कलिमा पे आ जाए, तो उसको महमूज़ुल फ़ा कहते हैं और अगर हमज़ा जो है वो आइन कलिमा पर आ जाए, तो उसको महमूज़ुल आइन कहते हैं और हमज़ा जब लाम कलिमा पर आ जाए, तो उसको महमूज़ुल लाम कहते हैं और पिछले लेक्चर 58 में इसको हम डिटेल से सीख चुकी हैं। जब कोई भी हर्फ जो है वो 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे कि क़ाफ़ काफ़ रिपीट हुआ है। इसी तरह हा बा बा, बा जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे दाल का हर्फ जो है ये रिपीट हुआ है, 2 बार आया है। तो ऐसी जो इस तरह की जो जब हरूफ रिपीट होकर आएँ, तो उसको मुदाअफ़ कहते हैं। इसको अभी इंशाल्लाह आगे हम आज हमारा लेक्चर इसी पॉइंट के ऊपर होगा, लेकिन हम जो वाव एंड या का है इसको भी रिपीट कर लेते हैं कि जब वाव या जो है या तो वो फ़ा कलिमा के ऊपर आ जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वाव वजदा में वाव जो है ये फ़ा कलिमा के ऊपर है, यहाँ पे यसरा में या जो है ये फ़ा कलिमा पर है। इसी तरह वाव या जो है ये आइन कलिमा के ऊपर आ जाए या वाव और या जो है लाम कलिमा पर आ जाए। और पिछले लेक्चर में मैंने इसकी सिर्फ ये 3 कैटेगरीज़ बताई थी, लेकिन आज इसमें एक और चीज़ का इज़ाफ़ा कर रही हूँ कि क्योंकि हम इस लेक्चर को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे कि वाव या जो है दोनों आ जाएँ, ठीक है? जिस तरह अब आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल है पहली वाली, उसमें जो वाव है वो फ़ा कलिमा पर है और या जो है वो लाम कलिमा पर है। मतलब जो फ़ेल के 3 हरूफ होते हैं, उनमें से 2 हरूफ जो हैं वो उनमें किसी एक पे वाव हो और किसी एक पे या हो। और इसी तरह या फिर वो दोनों इकट्ठे आ जाएँ वाव और या, जैसे सीन वाव या जो है ये आया है। तो जब इनका वक़्त आएगा तो डिटेल से इंशाल्लाह तब करेंगे। आज जो हमने सीखना है वो ये है कि फ़ेल के हरूफ़े मादा में कोई एक हर्फ 2 बार आ जाए, तो वो हम उसे क्या कहते हैं? उसे मुदाअफ़ कहा जाता है। मुदाअफ़ का मतलब होता है दुगना, 2 गुना बार यानी रिपीट होना किसी चीज़ का 2 बार आ जाना। तो इस चीज़ को गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में डाला गया है। चलें इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल के साथ सीखते हैं। आपके सामने आपको पता है कि ये जो 2 हरूफ एक जैसे जो मैं उर्दू ज़ुबान में बोल रही हूँ, इसको कह रही हूँ एक जैसे। तो इसको हम अरबिक में कहेंगे हरूफ़े मिस्लैन। मिस्लैन मीन्स मिसल, मिसल हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसल का मतलब ये होता है एक जैसा। तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों हरूफ मिस्लैन हैं। मिस्लैन ये देखिए मुसन्ना का सिगा है, एक जैसे 2 हरूफ। अच्छा, अब ये जो पहले वाले जो जितने भी जिनको मैंने सर्कल किया है, इसको कहा जाएगा मिस्ले अव्वल, यानी कि फर्स्ट आइडेंटिकल लेटर। अब अगर मैं आपको कोई चीज़ रूल समझाऊँगी तो अगर मैं ये कहूँ कि पहला हर्फ, तो बेहतर है कि मैं कह दूँ कि मिस्ले अव्वल, यानी कि जो फर्स्ट आइडेंटिकल लेटर है, 2 लेटर हैं जो एक जैसे हैं, तो उनमें से जो पहला वाला हर्फ है और जो दूसरा वाला हर्फ जो होगा, उसको हम कहेंगे मिस्ले सानी, यानी कि सेकंड आइडेंटिकल लेटर। तो इन नामों को आपने याद रखना है, समझना है, क्योंकि इन नामों के मुताबिक मैं आपको कवाइद को समझाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो आगे चलते हैं।
مجرد ابواب سے جو ہے مضاعف جو استعمال ہوا ہے، ان کا جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ ان ابواب سے ہے. ان کی پوری لسٹ میں نے آپ کو دے دی ہے. باب نون سے اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد باب داد سے ہے اور باب سین سے ہے. ان تین ابواب سے ان کا استعمال ہوتا ہے مضاعف کا. ٹھیک ہے، 6 ابواب ہیں ٹوٹل مجرد ابواب کے، ان میں سے صرف یہ 3 ابواب ہیں جن میں سے ان کا استعمال ہے. اور میں جو ہے آج کے لیکچر میں جو ایکسپلین کروں گی، کیونکہ میں یہ سارے افعال تو آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی آف کورس، تو میں باب نون میں سے ضاد را اور را کو ایکسپلین کروں گی، کیونکہ سب سے زیادہ اسی کو باب نون سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ باب ہے، یہ روٹ لیٹرز ہیں. اور باب دعت میں سے چونکہ ہا قاف قاف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن زیادہ تر اس کا جو استعمال ہے وہ اسم کے طور پر ہے، فعل کے طور پر اس کا استعمال بہت کم ہے. فعل کے طور پر استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ ہے باب دعت لام لام. بائی چانس اب دونوں کی جو فا کلمہ ہے وہ دود ہی ہے، بٹ ڈزنٹ میٹر. مین چیز ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو کہ جو سیم روٹ لیٹرز ہیں، جو مطلب جو ریپیٹ ہوئے ہیں وہ مختلف ہیں. تو یہاں پہ لام کا حرف ہے جو ریپیٹ ہوا ہے، اور یہاں پہ را کا حرف ہے جو کہ ریپیٹ ہوا ہے. اور دود لام لام دیکھیں 191 ٹائمز استعمال ہوا ہے. اور باب سین سے میم سین سین کا جو مادہ ہے یہ 61 ٹائمز استعمال ہوا ہے. اس کو میں آپ کو ہوم ورک کے لیے دوں گی کہ آپ ان دو کو سیکھ لیں گی جب انشاءاللہ اچھی طرح، تو بالکل اسی پیٹرن پر سیم اسی طریقے کے اوپر آپ نے اس کو ڈھالنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے یہ تینوں ابواب کور ہو جائیں گے. جب آپ کو باب نون سے ایک مادے کا طریقہ کار آ جائے گا تو اٹ مینس کہ یہ جو پوری جتنی لمبی لسٹ ہے یہ ساری آپ کی پریپیئر ہو جائے گی. یہ میں نے کچھ کو چنا ہے، ان کے علاوہ بھی ہیں باب نون سے، اسی طرح باب دعوت سے بھی، سین سے بھی. میں نے کچھ کا استعمال جتنی اسکرین کے اندر آ سکتے تھے میں نے ان کو لکھا ہے، اور اس پہ میری واقعی میں نے محنت کی ہے، کیونکہ میں نے ان سب کے نمبرز بھی ڈھونڈے ہیں کہ یہ کتنی بار استعمال ہوئے ہیں، پھر ان کو ترتیب سے ان کو لکھا بھی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو اب میں سے پریکٹس کرنا چاہیں تو ان سب روٹ لیٹرز کو لے کے وہ اپنی پریکٹس کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو چلیں اب ہم اپنے مضاف کے قواعد کی طرف چلتے ہیں. مضاف کے قواعد کے لیے 3 رولز ہیں. سب سے پہلے ہے کہ جہاں مضاف ہوگا، یعنی کہ جو آئیڈینٹیکل جو لیٹرز ہیں، جو حروف مثلین ہیں، ایک جیسے جو حروف ہیں، ان کا ادغام کیا جائے گا، اور لازم ہوگا، وہ کمپلسری ہوگا کہ ان کو لازمی مرج کیا جائے، ان کا ادغام کیا جائے. اس کے برعکس جو اس کا اپوزٹ ہے کہ ادغام ممنوع، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے فک و ادغام، یعنی کہ اس کا ادغام نہیں کیا جائے گا. ایک طرف ہے کہ ادغام لازمی کیا جائے گا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ادغام نہیں کیا جائے گا، اس کا ممنوع ہے، آبجیکشن ہے اس کے اوپر کہ وہ ادغام نہیں ہو سکتا. اور یہ بیچارہ جو درمیان کی کیٹیگری ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ اختیاری، چاہے تو ادغام کریں اور چاہے تو ادغام نہ کریں. تو یہ دونوں طرف سے فلیکسیبل ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ جو لازم ہے، جہاں پہ ادغام ضرور ہوگا، یعنی کہ رول اپلائی ہوں گے بیسیکلی، تو وہ کیا ہے کہ حروف مثلین کو شدہ کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا لازماً. اور اس کے لیے کیا ہوگا، کیا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ کیوں پڑھا جائے گا؟ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مثل اول، اب آپ کو پتا ہوگا مثل اول میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ نام جو کیٹیگری رکھ رہی ہوں کہ مثل اول اور مثل ثانی، کہ مثل اول آپ کو پتا ہے کہ جو فرسٹ آئیڈینٹیکل لیٹر ہوگا وہ ساکن ہونا چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جو سیکنڈ آئیڈینٹیکل لیٹر ہے یعنی کہ مثل ثانی جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے. متحرک مینز اس کے اوپر پھر چاہے کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. اور یہ دونوں کمپلسری ہے یہ سچویشن ہونا کہ مثل اول لازمی ساکن ہونا چاہیے اور مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے، تب ہی ادغام ہوگا، اگر ادروائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے ادغام کے جو طریقہ کار ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جب 2 ایک جیسے حرف اکٹھے آ جائیں آئین اور لام کلمہ پر، اچھا یہی میں نے بریکٹ میں لکھا، اور اس کو ویسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کرنا تھا پر مجھے ذہن سے نکل گیا، چلے میں یہاں پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ کو جتنی بھی میں نے وہ جو ایکسپلین کیا، وہ جو ایگزامپلس دی تھی، 3 ایگزامپلس تھی اس میں، جو شین قاف قاف، ہا با با، عین دال دال،
تو یہ جو میں نے ایگزامپلس دی تھی ان میں دیکھ لیں آپ کے سب جو آئیڈینٹیکل لیٹرز ہیں دونوں حروف مثلین وہ آئین اور لام کلمہ پر ہے، یعنی کہ فا اور لام پر نہیں آئے یا پھر فا اور لام ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوا. فا اور لام ہوتا تو پھر تو ادغام ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بیچ میں ایک آئین کلمہ آ جائے گا تو وہ تو سپریشن ہو جائے گی پھر دونوں حروف کی، تو وہ تو ویسے ہی ادغام نہیں ہو سکتا، ان کو مرج کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اگر وہ فا اور آئین کلمہ پر ہوتے یعنی کہ پہلے دو حروف ایک جیسے ہوتے تو بھی ادغام نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے پہلے میں آپ کو یہ رول سمجھاؤں گی، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور بس آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ آئین اور لام کلمہ کے اوپر ہی دونوں اکٹھے ہوں گے جو حروف، وہی انہی پہ ادغام کا جو قواعد ہیں وہ لاگو ہوں گے. اچھا، اب جیسے ہا قاف قاف میں نے ایگزامپل لی، یہ ابھی جو آپ ہی ایگزامپل ہے یہ وہی ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، چاہے ہم باب نون لے لیں، دود لے لیں یا سین لے لیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو حرف ہے وہ یہ ہے. تو ہا قاف قاف اسی کو 3 بار میں نے لیا، لیکن اس کو 3 بار کیوں لیا؟ کیونکہ اس کے جو آپ مثل ثانی کو دیکھیں ان کی تینوں کی حرکت ڈیفرنٹ ہے، اس وجہ سے تاکہ میں آپ کو تینوں حرکات کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر سکوں. جو مثل اول ہے وہ ساکن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مثل اول ہے وہ تینوں ساکن ہے. اب میں اس پوائنٹ پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر فا اور آئین کلمہ ایک جیسے ہوتے، آئیڈینٹیکل ہوتے، ایک جیسے ہوتے، تو یہاں پہ جو مثل اول ساکن ہوتا تو پھر تو ہم اس کو پڑھتے کیسے؟ ساکن سے تو عربی سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی نا. اگر کوئی حرف ساکن سے چلے ہم اس کو پڑھیں کیسے؟ ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے ایسی صورت میں ادغام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مثل اول کا ساکن ہونا ضروری ہے. اگر مثل اول فا کلمہ پر ہوتا اور وہ ساکن ہونا ضروری ہوتا تو پھر تو وہ مطلب وہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہی ختم ہو گئی کہ ہاں وہ ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے بھی وہ اس پہ قواعد اپلائی نہیں ہوتے. دوسرا، میں نے ہر لیٹر کے ساتھ میں نے فائنڈ کیا کہ قرآن پاک میں مجھے کوئی ایسا لفظ مل جائے جس میں پہلے دو حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں، فا اور آئین کلمہ ایک جیسے ہوں، تو مجھے نہیں ملے. ہاں البتہ فا اور لام کلمہ پہ مجھے دو ملے ہیں، ایک ثلث سا لام سا اور ایک ہے سین دال سین سدس. تو یہ دو حروف مجھے ملے تھے. تو پر وہی بات ہے کہ اگر فا ہو آئیڈینٹیکل اور لام ہو تو بیچ میں کوئی تیسرا حرف آ جائے گا تو ان کا ویسے بھی ادغام نہیں ہوگا. تو اس طرح سے چلے اب ہم اس اپنے قواعد کو آگے لے کے چلتے ہیں. مثل اول ساکن ہو جو کہ آپ کو میں دکھا چکی ہوں، اور مثل ثانی متحرک ہو. اب آپ دیکھیں سیکنڈ جو مثل ثانی ہے وہ متحرک ہے. میں نے پیش سے بھی ایگزامپل لے لی زبر اور زیر کے ساتھ. اب کرنا کیا ہے؟ اب ان دونوں حروف کا ادغام کیا جائے گا. یہ ایک پریفریبل پوری ایک کنڈیشن ہے جو کہ ہمارے ادغام کے لیے ہونی چاہیے. اب ان دونوں کو ادغام کر دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ کنڈیشن ہے کہ ان کا ادغام ہو سکتا ہے کہ مثل اول ساکن اور مثل ثانی متحرک. اب یہ ہو گیا حقن. یہ جو اب تشدید اوپر آئی ہے نا، شدہ جو اوپر آئی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ادغام کا اس پہ قواعد جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوا ہے اور اس کو ادغام اس کا مرج کر دیا گیا ہے. دونوں کاف کو ایک کاف میں کنورٹ کیا گیا اور جو مثل ثانی کی جو حرکت تھی وہ اس کے اوپر دے دی گئی. ٹھیک ہے، اس لیے مثل ثانی کا متحرک ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کوئی نہ کوئی حرکت تو دینی ہے نا، وہ حرکت وہ ہی ہوگی جو مثل ثانی کی ہوگی. اب ہم دوسرے والے کو دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس کو بھی مرج کیا گیا اور یہ بن گیا حقن. اور حق یہ جو تشدید آ گئی وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان دونوں کو مرج کر دیا گیا، دونوں کاف کو ایک ہی کاف کے اندر کنورٹ کر دیا گیا. اور اسی طرح تیسرے کو کیا گیا تو یہ بن گیا حقین. اور یہاں پہ مجھے آپ سب کو یہ بتانے کی مجھے امید ہے کہ ضرورت نہیں ہے، پر میں چلیں ریوائز کے لیے بتا دوں گی کہ الف کیوں آیا. آپ کو پتا ہے کہ تنوین جب آتی ہے تو یہ تو ہم نے آئی تھنک لیکچر 3 میں ہی سیکھ لیا تھا، لیکچر 3 یا لیکچر 4 تھا، جس میں آپ کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ الف تب آتا ہے جب دو زبر آتی ہیں تو. اور اس کے ایکسیپشن کیسز بھی بتائے تھے کہ اگر تا مربوطہ کے اوپر فتحتین آ جائے، دو زبر آ جائیں، یا پھر الف ممدودہ والی سچویشن ہو، حمزہ آخر میں آ رہا ہو تو اس کے اوپر دو زبر آ جائے تو وہاں پہ پھر الف نہیں لگتا. ٹھیک، تو چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں ریپیٹ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اس کے
दूसरे कायदे की तरफ। दूसरा कायदा क्या है जो कि लाजमी है और उसका इदगाम हमें जरूर करना होगा। आपके सामने मैंने अब वही जो दो मैंने आपको बताए थे कि बाब दौद से मैं दौद लाम लाम के रूट लेटर्स लूंगी और बाब नून से दौद रॉ रा के जो है रूट लेटर्स मैंने लिए। अब इनको मैंने फेल मुदारे के जो पहला सीगा है, फेल मुदारे का पहला सीगा वो बनाया, उस पे कन्वर्ट किया। दौराबा यद रिबू के ऊपर रखा जब दौद लाम लाम को, तो बन गया यद लिलू। इसी तरह यंसुरु के ऊपर यद रूरो। ठीक। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मिसले अव्वल साकिन होना चाहिए, मिसले सानी मुतहर्रिक होना चाहिए। तो मिसले सानी तो मुतहर्रिक है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन मिसले अव्वल साकिन नहीं है, वो भी मुतहर्रिक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आपको क्लियर नजर आ, जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि यहाँ पर ये मुतहर्रिक है, लाम के नीचे जेर है और इधर रा के ऊपर पेश है। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में जब मिसले अव्वल और मिसले सानी दोनों ही मुतहर्रिक हो? मिसले सानी तो होना चाहिए, लेकिन मिसले अव्वल तो नहीं होना चाहिए, वो भी मुतहर्रिक है, मिसले सानी भी मुतहर्रिक है। और हमने ये देखना होगा कि मिसले अव्वल से पिछला हर्फ, ठीक है, मिसले अव्वल से पिछला हर्फ साकिन हो। तो अब हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि हम कोई इस पे कायदा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमने अब वो क्या इस पे कायदा अप्लाई करना है कि हमने जो मिसले अव्वल जो है वो अपनी हरकत पीछे मुंतकिल करेगा, पीछे ट्रांसफर करेगा और उसकी हरकत खुद ले लेगा, यानी अदला बदला कर लेगा, स्वैप कर लेगा, ठीक है। अपनी ट्रांसफर कर लेंगे ये दोनों हरूफ अपनी हरकत को। मिसले अव्वल अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा और उसकी हरकत खुद ले लेगा, यानी उसकी जो साकिन हरकत है वो खुद ले लेगा, स्वैप हो जाएंगी दोनों हरकत। तो फिर अब जो है ना आइडियल सिचुएशन बनेगी। अब आपके सामने देखें, अब ये आइडियल सिचुएशन है इदगाम के लिए, ये वो सिचुएशन है जो कि होनी चाहिए, तभी हम इदगाम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो अब इनका इदगाम हो जाएगा। और अब ये जो तशदीद ऊपर आई है वो किस वजह से आई है? क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और वो शद्दा में कन्वर्ट हो गया, दोनों हरूफ को एक हर्फ में कन्वर्ट करके ऊपर तशदीद दे दी गई, और ये हो गया इदगाम का दूसरा कायदा। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो मैंने फेल मुदारे का, क्योंकि गिरदान का पहला सीगा लिया है, तो फेल मुदारे में जमा मुअन्नस के सीगों के अलावा बाकी जितने सीगे हैं उन पे ये कायदा अप्लाई होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो दूसरा कायदा है, पहला कायदा तो आपको वो तो ऑलरेडी बिल्ड इन था कि मिसले अवल साकिन और मिसले सानी मुतहरिक था, उनको आराम से मर्ज कर दिया गया। और वो वाला कायदा आपको नॉर्मली इस्म के तौर पे मिलेगा, इस्म के अंदर आपको ये चीज मिलेगी, इसलिए मैंने उसके ऊपर तनवीन भी डाली हुई थी, क्योंकि वो उसका अप्लाई जो होता है वो इस्म के ऊपर होता है। अब ये जो मैंने दूसरा आपको कायदा बताया, ये कायदा जो है फेल के ऊपर इसका एप्लीकेशन होती है, इसका जो अप्लाई होगा फेल के ऊपर, वर्ब के ऊपर होगा, और उसमें से भी फेल मुदारे के ऊपर होगा। कौन से दो सीगों को छोड़ के? मुसन्ना, सॉरी नॉट मुसन्ना, जमा मुअन्नस के सीगों को। अलबत्ता मैं आपको सामने गर्दान भी रखूंगी जब टाइम आएगा। अभी हम इसका जो है ना तीसरा जो है वो कायदा वो देख लेते हैं। इसके सिर्फ 3 कायदे हैं और अब ये लास्ट कायदा है, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब फा आइन और लाम कलिमा पर आने वाले तीनों हरूफ मुतहर्रिक हों, अब ये फ़आला यानी कि ये फेल माजी की गर्दान का पहला सीगा है। फेल माजी की गर्दान, हमने फेल मुदारे की गर्दान आपको मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में समझा दी। अब फेल माजी की तरफ आते हैं। फेल माजी की गर्दान का पहला सीगा है फ़आला। अब इसके ऊपर हम इन्हीं दोनों रूट लेटर्स को रखेंगे तो ये बन जाएंगे कुछ इस तरह से, दौलाला, दौरारा। अब आप सिचुएशन देखें, तीनों ही हरूफ मुतहर्रिक है। अब क्या करें? सबसे पहला जो हमने कायदा सीखा था उसमें क्या था कि मिसले अव्वल साकिन और मिसले सानी मुतहर्रिक, तो आसानी से मर्ज कर लिया। दूसरा कायदे पे आ जाएं कि मिसले सानी मुतहर्रिक, वो तो मुतहर्रिक ही होगा, ठीक है, लेकिन मिसले सानी उस वक्त मुतहर्रिक था, और उसके बाद हमें एक आस उम्मीद लगी थी कि जो उसके पिछला हर्फ है
جو اس کے پچھلا حرف تھا وہ ساکن تھا، تو پھر چلو ہم نے حرکات کو سویپ کر لیا، ادلا بدلا کر لیا، تبدیل کر لیا، دونوں حروفوں نے اپنی اپنی حرکات کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیا، ٹرانسفر کر لیا، ایکسچینج کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی حرکات کو ایکسچینج کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب کیا کریں؟ اب تو بڑی سچویشن خراب ہوگی، کیونکہ اب تو مثل اول سے جو پچھلے حرف ہے اس کے اوپر بھی حرکت موجود ہے۔ اب کیسے کریں؟ اس کے اوپر تو ساکن نہیں ہے کہ ہم چلو ادلا بدلا کر لیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اب ہے جی وہ میں اس کے لیے کیا لفظ یوز کروں، تشدد والا، کہ اس کو ہم یہ کہوں گی زبردستی کام کرنا، جسے کہتے ہیں نا فورس کر کے، کہ ہم مثل اول کو خود ساکن کر دیں گے۔ کوئی رول نہیں ہے، چلو ہم خود سے ایک رول قائم کریں گے اور ہم اس کو خود ساکن کر دیں گے۔ اگر یہ ساکن نہیں تھا تو ہم پہلے پیچھے دیکھتے، پچھلے ساکن تھا تو ہم اس کے ساتھ ذرا ادلا بدلا کر لیتے، وہ بھی نہیں ہے، تو چلو اب ہم اس کو خود بخود ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ ساکن نہیں ہے مثل اول تو اس کو آپ خود سے ساکن کر دیں۔ چلیں ہم نے اس کو خود ساکن کر دیا، آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو گئی، اب ہو جائے گا ادغام، ٹھیک ہے۔ اب ادغام والی سچویشن کریٹ ہم نے خود سے کر دی اور یہ بن گیا تشدید آ گئی، اس کے اوپر شدہ آ گئی، دونوں کو مرج کر دیا، اس وجہ سے ان کے اوپر شدہ آ گئی۔ تو ماضی کے اوپر یہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا، دولہ بظاہر یہ جو ہے یہ دو حروف پہ مشتمل آپ کو نظر آ رہا ہے فعل ماضی، لیکن اب مجھے امید ہے کہ اب جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کے اندر کتنے حروف ہیں تو آپ کہیں گی 3 حروف ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی فعل ہے جو اس کے 3 حروف ضرور ہوتے ہیں، فا عین لام کلمہ، ان پہ مشتمل 3 حروف ضرور ہوتے ہیں، تو اب آپ کہیں گی ضاد لام لام، ضاد را را، ٹھیک ہے، یہ اس کے اصلی حروف ہوں گے۔ آپ کو تشدد سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے 2 را شامل ہیں، یا 2 لام شامل ہیں، یہ ایک لام نہیں بلکہ اس کے اندر 2 لام ہیں۔ اچھا، اب جو میری لکھا ہوا آیا ہے کہ فعل ماضی کی گردان کے صیغے میں کہ جو صیغے ہیں ان میں سے پہلے 5 صیغوں میں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا۔ فعل مضارع میں کون سا قاعدہ تھا؟ قاعدہ نمبر 2، اور فعل ماضی میں کون سا قاعدہ اپلائی ہوا ہے؟ قاعدہ نمبر 3، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے اس کو زبردستی فورسفلی خود ہی اس کو ہم نے ساکن کر دیا مثل اول کو، اور ہم نے خود سے اس کو شدہ پھر مطلب دے دیا۔ تو یہ فعل ماضی کے صیغوں میں صرف پہلے 5 صیغوں میں یہ اپلائی ہوگا۔ تو اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ باقی کے صیغوں میں کیا ہوگا؟ ڈونٹ وری، انشاءاللہ ہم نے سب کچھ کور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں، اب ہم آگے اپنے کام کو لے کے چلیں گے۔ ادغام لازم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کے 3 رول ہیں۔ ایک ہے کہ وہ خود سے ساکن آلریڈی تھا، بلڈنگ تھا آلریڈی، مطلب پریپیئر تھا، ریڈی میڈ، بس آپ نے اس کو شدہ دے دی۔ دوسرے میں کیا تھا کہ وہ خود مثل اول خود تو ساکن نہیں تھا، لیکن اس کا پچھلا حرف ساکن تھا، تو آپ نے ادلا بدلا کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کی آئیڈیل سچویشن کریٹ کر کے اس کو مرج کر دیا۔ تیسری سچویشن جو تھوڑی ہوریبل تھی کہ اس میں کچھ بھی سچویشن نہیں تھی، نہ وہ خود ساکن تھا نہ اس کا پچھلا حرف ساکن تھا، پھر آپ نے اس کو خود سے ساکن کر دیا اور اس کو مرج کر دیا۔ تو یہ 3 رول تھے ادغام لازم کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ادغام ممنوع ہے، کہ ادغام نہیں ہو سکتا، وہ کیا سچویشن ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ حروف مثلین کا ایک تو کہ یہ ادغام نہیں کیا جائے گا، دونوں حروف ہوں گے ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کا ادغام نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں جو مثل ثانی ہے نا وہ ساکن ہوگا، اور اس کا ساکن ہونا ضروری ہے، تبھی یہ رول اپلائی ہوگا۔ میں آپ کو اب پریکٹیکلی بتاؤں گی، لکھا ہوا کیونکہ اتنا سمجھ نہیں آتا۔ ادغام نہ کرنے کا ایک ہی قاعدہ ہے، جیسے ادغام لازم کے 3 قاعدے ہم نے سیکھے تھے نا، 3 قواعد سیکھے۔ اب ادغام نہ کرنے کا بس ایک ہی قاعدہ ہے، سمپل، اور وہ کیا ہے کہ جو مثل ثانی ہے وہ ساکن ہوگا، تب ادغام نہیں ہوگا، جیسے کہ ضاد لام لام، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مثل ثانی ہے نا، یہ دیکھیں ساکن ہے، سرکل بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں۔ بس جب آپ کو مثل ثانی ساکن ہوگا تو سمپل ہے کہ اس میں ادغام ہوگا ہی نہیں، ہم نے کوئی کچھ بھی نہ ادلا بدلا کرنا ہے، نہ اس کو فورسفلی کوئی اس پہ حرکت لے کر آنی ہے، کچھ بھی کرنا، وہ ساکن ہے تو بس اس پہ ادغام نہیں ہوگا۔ اور یہ سچویشن کہاں آئے گی؟ فعل ماضی کے جو باقی کے صیغے تھے نا، جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ فعل ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں
وہ رول نمبر 3 جو ہے 3 جو تھرڈ رول ہم نے سیکھا تھا وہ اپلائی ہوتا تھا ادغام لازم کا. جو باقی کے سیغے تھے ان میں نے کہا تھا پھر اس میں کیا ہوگا, تو اس میں یہ والا رول اپلائی ہوگا کہ ان کے باقی سیغوں میں ادغام نہیں ہوگا, یعنی فک ادغام. فک کہتے ہیں کھولنے کو, یعنی ادغام کھل جائے گا, ادغام کھل جائے گا. اس کو ہم نے بند کر دیا تھا نا. ادغام لازم میں کیا تھا, مرج کر دینا, ادغام کر دینا, کہ 2 حروف کو ایک حروف کے اندر بند کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ ان حروف کو کھلا ہی رہنے دیا, ان کو مرج نہیں کیا, ان کو کھلا ہی رہنے دیا, ٹھیک ہے. اچھا چلے, اور فعل ماضی کے تو یہ سیغے تھے, اور فعل مضارع کے جو جمع مؤنث کے سیغے ہیں نا ان میں یہ والا اپلائی ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع جب ہم نے کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جمع مؤنث کے سیغوں کے علاوہ باقی تمام سیغوں میں وہ قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہونا تھا. تو وہ جو باقی مؤنث کے سیغے تھے پھر ان میں کیا ہونا تھا, ان میں یہ فک و ادغام ہونا تھا, یعنی ادغام ممنوع, ادغام نہیں ہو سکتا. وہ اب ہم اپنی گردانیں دیکھیں گے تو آپ کو پریکٹیکلی پھر آپ کو وہ بات صحیح سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. فعل ماضی کی گردان ہم لے کے چلتے ہیں. دیکھیں ضلل فعل کے وزن کے اوپر آلریڈی میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اب اس کو کیا کیا تھا, فورسفلی آپ نے اس کو مثل اول کو خود ساکن کیا اور پھر ان کو مرج کر دیا تو بن گیا ضلل. اسی طرح مثنیٰ بنا, اسی طرح اس کا جمع بنا, اسی طرح مؤنث کا مفرد کا صیغہ بنا, اور مثنیٰ کا مؤنث کا مثنیٰ کا صیغہ بنا. تو یہ 5 صیغے ہیں جو کہ قاعدے نمبر 3 کے مطابق بنے ہیں, جس میں آپ نے مثل اول کو خود ساکن کیا اور ان کو پھر مرج کر دیا, ٹھیک. اب چھٹا صیغہ, چھٹے سیغے کے اندر یہ جو میں نے اینیمیشن ڈالا ہے نا کہ دھماکے کی طرح آیا ہے, یہ جو دھماکہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے اب رول چینج ہو رہا ہے. اور رول چینج کیا ہو رہا ہے کہ جو مثل ثانی ہے وہ ساکن ہے, اب ادغام نہیں ہو سکتا, ممنوع, آبجیکشن, بالکل نہیں ہو سکتا, ٹھیک. تو یہاں سے اس سیغے کے بعد باقی اگلے جتنے سیغے ہیں ان پہ ادغام نہیں ہوگا, نو مور ادغام, ٹھیک ہے. تو میں بول رہی تھی نو مور ممنوع. جب اردو انگلش مکس ہو جائے تو یہی سب کچھ ہوتا ہے, بلکہ تین زبانیں عربی بھی ساتھ میں چل رہی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا تو اس کو میں آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں کلر سے, کہ یہ جو گرین پارٹ ہے اس کے اندر ادغام لازم ہوا ہے, اور جو اورنج پارٹ ہے اس کے اندر فک ادغام ہوا ہے, مطلب ادغام ممنوع ہے, وہاں پہ ادغام نہیں ہوا, ٹھیک. تو آپ کے لیے اس طرح سے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا کہ کتنے سیغوں میں ادغام کا رول, مضاعف کا رول اپلائی ہوا ہے اور مضاعف کا رول اپلائی نہیں ہوا. اچھا اسی کو ہم مجہول میں بھی دیکھ لیتے ہیں, سیم چیز ہے, بس حرکات چینج ہوئی ہیں. وہاں پہ دولالا تھا, یہاں پہ دولیلا ہے, دولیلا. دیکھیں اس کو پڑھنا بھی کتنا مشکل ہے نا, آسان نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ مثل اول کو ہم نے خود ساکن کیا, اور مثل ثانی کے اوپر چونکہ زبر تھی تو اب ہم اس کو پڑھیں گے دلہ, ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن البتہ آپ کو قرآن پاک میں بہت کم ملیں گی, بہت کم, مطلب نہ ہونے کے برابر ہے, کم ایسی کوئی سچویشن ہو کہ مجہول کا کوئی, زیادہ تر آپ کو فعل معروف یعنی فعل معلوم ہی ملے گا, مجہول کے صیغے ذرا کم ملیں گے. تو پھر وہی بات ہے کہ جو گرین پارٹ ہے وہ ان میں ادغام ہوا ہے, لازم ہوا ہے, اور جو اورنج پارٹ ہے وہ اس میں ادغام نہیں ہوا, فک ادغام ہوا ہے, یعنی ادغام کھلا رہا ہے. ادغام والے جو حروف تھے وہ کھلے رہے ہیں, ان کو مرج نہیں کیا گیا. اب ہم فعل مضارع کی گردان دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا تھا, دوسرا قاعدہ اپلائی ہوا تھا کہ یضلل, کہ مثل اول تو متحرک تھا یعنی ساکن نہیں تھا, تو اس نے کیا کیا, اس نے آگے پیچھے دیکھا, پچھلا جو اگلا حرف تھا وہ تو متحرک ہونا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, تبھی تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ملے گی ہمیں, اس لیے اس نے اس سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کی, ٹھیک ہے. جو اس نے کیا کیا, اس نے پچھلے حرف کو دیکھا, اس نے کہا تمہارے پاس ساکن ہے, چلو ہم ایسا کرتے ہیں اپنی حرکات کو ایکسچینج کر لیتے ہیں, ادلا بدلا کر لیتے ہیں, تاکہ ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو سکے ہمیں مرج کرنے کی دونوں حروف کو. تو پھر اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی حرکات کو چینج کیا اور پھر آرام سے ان کا جو ہے ادغام ہو گیا. تو یہ بن گیا یضل. اسی طرح باقی کے جو جتنے بھی یہ جو صیغے تھے, تضل, تضل, اضل, نضل,
اب ہم مصنع کے صیغے دیکھتے ہیں، یدلانی تدلانی، ان پہ میں نے اس طریقے میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے خود سے بنا سکتی ہیں، لیکن میں نے اس کو ڈائریکٹ لکھ دیا کیونکہ مصنع کے صیغے آپ کو پتہ ہے بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اور جمع کے صیغوں کو میں نے پراپر لکھا ہے اس لیے کیونکہ جمع کے صیغے کافی استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. یدللون تھا وہ یدلون بن گیا، ٹھیک ہے، تدللون تھا وہ تدلون بن گیا. اسی طرح اب مؤنث حاضر کا صیغہ، اب دھماکے والی انٹری ہونے والی ہے. مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث کے صیغے جو ہیں وہ دھماکے خیز انٹری کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس میں جو مثل ثانی ہے وہ ساکن ہے، اور اب یہاں پہ ادغام ممنوع ہو گیا، ادغام نہیں ہو سکتا، فک ادغام یہ کھلا رہے گا، یہ دونوں جو لیٹرز ہیں ان کا مرج نہیں ہوگا. تو اب میں اس کو آسانی کے لیے کیونکہ یہ میں نے آپ کو سرکل بھی کر کے بتا دیتی ہوں کہ یہ مثل ثانی ساکن ہے تو ان کا ادغام نہیں ہوگا. اب میں ان کو کلر کے لیے آپ کو آسانی سے سمجھا آسانی کے لیے کر دیتی ہوں کہ جو گرین پارٹ ہے اس کے اوپر ادغام کا رول نمبر جو 2 تھا وہ اپلائی ہوا ہے، اور جو پنک پارٹ ہے اس کو میں نے پنک ہی رہنے دیا، اس کو میں نے اورنج میں نہیں کیا، اس لیے کیونکہ وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کے صیغے ہیں جو کہ نہیں تبدیل ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا ادغام نہیں ہوا. اسی چیز کو اب ہم فعل مضارع مجہول کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سیم چیز ہے، صرف شروع میں حرکت پیش آ گئی اور لام کلمہ کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے، تو جو مطلب جو آئین کلمہ جو سیکنڈ روٹ لیٹر تھا اس کے اوپر زبر ہے، تو بس سیم سب رول وہی ہے. تو آپ اس کو آرام سے اسکرین شاٹ لے کے آرام سے اس کے اوپر جو ہے نا اسٹڈی کر سکتی ہیں. میں اس کو کلر سے بتا دیتی ہوں کہ جو گرین پارٹ ہے وہ ادغام ہوا ہے اور جو پنک پارٹ ہے اس پہ ادغام نہیں ہوا. چلے، ہر صیغے کو میں نے الگ الگ ڈیفائن اس لیے نہیں بولا پڑھا کیونکہ ابھی ہمارا لیکچر آگے کافی چلنا بھی ہے، تو اس لیے اتنا ساری گردان کے صیغوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طریقے کے اوپر یہ ساری گردانیں ہماری شروع سے چلتی آ رہی ہیں. الحمدللہ ادغام لازم بھی ہو گیا، ادغام ممنوع کا بھی پتہ چل گیا کہ کب ادغام نہیں ہوگا. ادغام لازم کے 3 رول تھے اور ادغام ممنوع یعنی فک ادغام کے صرف ایک ہی رول تھا کہ مثل ثانی ساکن ہونا چاہیے. اب چلتے ہیں ادغام اختیاری کی طرف. اس میں کیا ہے کہ حروف مثلین پر ادغام یا فک و ادغام دونوں کیا جا سکتا ہے، دونوں کا اختیار ہے. اور یہ سچویشن کب کریٹ ہوگی؟ یعنی کہ ہم نے فعل ماضی کی گردان بھی دیکھ لی، ہم نے فعل مضارع کی بھی گردان دیکھ لی، تو اب یہ سچویشن کہاں کریٹ ہوگی؟ آخر گردان تو ہم نے یہ 2 مین جو گردانیں تھی تو یہ تو دیکھ لی، تو یہ سچویشن کریٹ ہوگی فعل مضارع مجزوم میں یا پھر فعل امر میں، ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم یا پھر فعل امر میں. ایسی سچویشن میں ہمیں اختیار ہے کہ چاہے تو ادغام کریں چاہے تو ادغام نہ کریں، یعنی فک کو ادغام رہے، یعنی وہ ادغام کھلا رہے. ادغام بھی کہہ رہی ہوں اور کھلا بھی رہے، مطلب یہ کہ وہ ان کو مرج نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ایک طرف میں نے مضارع مجزوم لکھا ہوا ہے اور ایک طرف میں نے امر لکھا ہوا ہے. تو اب ان کا میں نے جیسے بتایا کہ ہم ادغام بھی کر سکتے ہیں اور فک و ادغام بھی، تو میں دونوں سچویشن آپ کے سامنے رکھوں گی. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں پہلے آسانی کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا پریشان ہو جائے، پینک ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں مجھے ادغام سے کوئی اگزامپل نہیں ملی، صرف اور صرف فک و ادغام کی اگزامپل ملی ہے اور وہ انتہائی آسان ہے. ادغام کی مجھے نہیں ملی کیونکہ ادغام آپ کو مشکل لگنے لگا ہے، اور وہ اس میں قرآن پاک میں مجھے کوئی اگزامپل نہیں ملی. اگر کسی کو اگزامپل ملتی ہے تو پلیز یوٹیوب کامنٹ باکس میں ضرور آیت نمبر اور سورہ نمبر لکھ کے وہ بتا دیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو فائدہ ہوگا. اس میں رول البتہ چونکہ عربک لینگویج کے لحاظ سے ایک رول ہے تو مجھے وہ بتانا ضرور ہے، ٹھیک ہے. لم ہم ایک حرف جازم لے لیتے ہیں کہ لم کوئی بھی حرف جازم آ جائے تو ایسی سچویشن میں وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مضارع مجزوم جو ہوتا ہے اس کا آخری حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے. لیکن اگر ادغام ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو مجزوم نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی حرکت تو ہوگی نا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. اب اگر یہاں پہ میں جزم دے دوں ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تشدید بھی دی ہوئی ہے، پھر ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟
ٹھیک ہے، تو حرکت ضرور دینی پڑے گی. تو پھر حرکت کون سی دینی پڑے گی؟ یا تو اس کے اوپر زبر دے دی جائے گی یا پھر اس کے اوپر زیر دے دی جائے گی. اگر وہ باب داد سے یا باب سین سے ہے تو ٹھیک. اور اس کا جو فکو ادغام ہے وہ کیا ہے؟ لم ید لل. سمپل فکو ادغام مطلب آپ کو وہ دونوں جو لام دونوں روٹ لیٹرز ہوں گے وہ آپ کو نارمل لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے اور آپ کو کلیئر جزم نظر آئے گی. تو ٹینشن والی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ فعل مضارع مجزوم کلیئر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے حرف جازم موجود ہے اور آپ کو روٹ لیٹرز بھی ڈھونڈنے کی پریشانی نہیں ہوگی. لکھے ہوئے کلیئر نظر آ رہے ہیں دود لام لام. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو قرآن پاک میں اسی طرح کی آپ کو ادغام کی فکو ادغام کی ہی ایگزامپلس ملیں گی. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم باب نون سے بھی دیکھ لیتے ہیں. باب نون سے جب جو رول کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ پیش کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے. لم یدر، لم یدر اور لم یدری، مطلب تینوں حرکات کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا لیکن صرف اور صرف باب نون کے ساتھ. اور اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ باب نون ہے یا کیا ہے تو بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تشدید والا شدہ والا حرف ہے، یعنی جن حروف کو مرج کیا گیا ہے اس سے جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر اگر پیش ہوگی تو اس میں تینوں سچویشنز کریٹ ہو سکتی ہیں. وہ پیش کے ساتھ، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. اور اگر وہ شدہ والے حرف سے پیچھے زیر ہے یا زبر ہے، کیونکہ باب سین میں زبر ہوگی، سمع یسمع، تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ زبر ہوتی ہے. اور تو ایسی سچویشن میں اگر زیر پیچھے ہو یا زبر ہو تو پھر آپ کے پاس صرف دو ہی سچویشنز ہیں. یا تو آپ اس کو یا دل بنا دیں یا دلی بنا دیں. دود کو سم ٹائم ہو رہا ہے کہ میرے سے وہ اردو چونکہ بول رہی ہوں اس کو اس طرح تجوید کے رول کے مطابق سم ٹائم مجھے لگ رہا ہے شاید میں اس کو ہیوی نہیں بول رہی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو تجوید کے اس لحاظ سے نہ دیکھیے گا. بہرحال یہ سچویشن پھر وہی والی بات کہ قرآن پاک میں ادغام کے لحاظ سے آپ کو مضارع مجزوم اور امر نہیں ملے گا. کیونکہ مجھے ویسے نہیں ملا، اگر کسی کو ملتا ہے تو ضرور ہم سے شیئر کرتے. اب اس کا ہم فکو ادغام میں دیکھیں گے تو لم یضرر، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ کو کلیئر نظر آئے گا جس میں آپ کو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہوگی پہچان کرنے میں. امر کی طرف آ جاتے ہیں تو اس میں بھی دو سچویشن ہے، یا تو ادغام ہوگا یا فکو ادغام ہوگا. اور اس میں بھی یہی ہوگا کہ ادغام ہوگا تو وہ دل بھی لکھا بھی آ سکتا ہے اور دلی بھی لکھا آ جا سکتا ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا امر کا؟ تو میں پھر وہی کہوں گی کہ مجھے تو کوئی اگزامپل نہیں ملی. ٹھیک ہے، ہاں البتہ عربک لینگویج کے طور پر پھر وہی بات ہے، لینگویج ہم ویسے میں ایز اے لینگویج تو میں نہ سکھا رہی ہوں اور اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے. فکو ادغام میں آپ کو کلیئر جو ہے نا یہ جو ہے اس طرح سے ملے گا. آپ کو کلیئر جزم نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور حمزۃ الوصل بھی مل جائے گا جس سے آپ کو آسانی سے اس کو آپ کر لیں گے. اچھا، اب اس کا ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں باب نون سے. تو یہ درو بھی ہو سکتا ہے، درا بھی ہو سکتا ہے، دری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں کیا ہے، میں اس کا امر بناتی ہوں فکو ادغام سے تو یہ بن جائے گا ادرور. ادرور، تو آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی جزم سے کہ یہ امر ہے اور اس کے روٹ لیٹرز بھی آسانی سے پہچان کر لیں گی کیونکہ آپ کو تینوں حروف آسانی سے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو قرآن پاک سے ایگزامپلس بھی دیتی ہوں جس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. جتنی میں اور بھی کافی تھی لیکن میں یہاں پہ جتنی اسکرین پہ آ سکتی تھی میں نے اتنی لکھی ہیں. آپ یہاں پہ نوٹس کر لیں کوئی بھی ادغام والے کالم میں مجھے کوئی ایگزامپل نہیں ملی جو میں لکھتی. ٹھیک، تو یہاں پہ آپ آسانی سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ را کے اوپر جزم ہے. کیوں جزم ہے؟ کیونکہ پیچھے لا نہیں آ گیا ہے. یہاں پہ بھی لا تقصص، تو صاد کے اوپر جزم کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے لا نہیں ہے. لا نہیں کی وجہ سے نون کے اوپر ادھر جزم ہے. یہاں پہ یہ لام امر کی وجہ سے یہ فا کے اوپر جزم ہے. فل یم دودھ، تو آپ کتنی آسانی سے آپ اس کو پہچان کر لیں گی کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے. اگر وہ ادغام والا قصہ ہوتا تو پھر ٹینشن ہوتی، پھر پریشانی ہوتی کہ اب ہم یہ زبر آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کس کو کیسے پہچان کیا جائے.
اسی طرح دیکھیں امر میں بھی ساری، اب ایک اور سلائڈ بھی، کیونکہ مجھے ماشاءاللہ کافی اگزامپلس ملی ہیں، تو جتنی بھی ملی ہیں وہ ساری فک و ادغام سے ہی ملی ہے، تو اس لیے اس میں تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کے ان کو رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے فعل تک سیکھ لیا ہے، اب ہم اسم الفاعل کو لے کے چلتے ہیں۔ اسم الفاعل انہی اگر مضاف کے رول کے مطابق فاعلون کے وزن پر مادہ کے تینوں حروف متحرک ہوں گے۔ مادہ کے تینوں حروف کس طرح سے متحرک ہوں گے؟ فاعلون کے وزن کے اوپر۔ آپ نے الف کو کنسیڈر نہیں کرنا، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں آئی تھنک بتایا تھا جب ہم نے محمود سیکھا تھا کہ الف جو ہوتا ہے نا یہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتا، الف جو ہے نا صرف پچھلے حرف کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو مد دینے کے لیے، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا لمبا کھینچنے کے لیے ایک الف جو ہے ایک سپورٹ کے لیے آتا ہے، الف کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو آپ یہ جو فا یہ بھی حرکت والا ہے، عین بھی حرکت والا ہے، لام بھی حرکت والا ہے، اسی کے اوپر ہم جب انہی روٹ لیٹرز کو لے کے چلیں گے تو کچھ سچویشن اس طرح سے بنے گی، ضاللن ضاررن ریرن دیکھیں پڑھنا بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن کے اوپر۔ تو اب اپنے جو میں نے رولز سمجھائے تھے، قواعد جو لازم تھے ان کو ریپیٹ کریں، تو دیکھیں یہاں پہ مثل اول ساکن ہے، مثل ثانی تو دیکھیں ہونا ہی چاہیے متحرک، ٹھیک ہے نا، وہ تو اگر ساکن ہو گیا تو پھر تو رول پھر تو وہیں پہ بات کلوز ہو گئی، اگر مثل ثانی ساکن ہے تو پھر تو کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ادغام ہونا ہی نہیں ہے، بات ہی ختم۔ مثل ثانی متحرک ہے تو پھر ہم آپ نے جانا ہے کہ کیا مثل اول ساکن ہے، نہیں ہے تو پھر آپ نے پچھلے حرف پہ دیکھنا ہے، پچھلے حرف اگر ساکن ہوتا تو ادلا بدلا کر لیتے، پچھلا حرف بھی ساکن نہیں ہے وہ بھی متحرک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ زور زبردستی کریں گے، ہم اس کو خود ہی ساکن کر دیں گے، ہم مثل اول کو ساکن کر دیا جائے گا، اور پھر سچویشن ایسی بن گئی۔ اب آئیڈیل سچویشن ہے اس کو مرج کرنے کے لیے، ادغام کرنے کے لیے، اب ادغام ہو جائے گا تو سچویشن کچھ ایسی بن جائے گی، ضالون، اسی طرح ضارن۔ تو یہاں پہ میں نے اتنا لمبا کیوں پرولونگ کیا؟ کیونکہ یہ بن چکا ہے مد لازم کلمی مستقل، مد لازم کلمی مستقل۔ یہ جو ہم مد سیکھ، جو بھی تجوید والی اسٹوڈنٹس ہوں گی انہیں پتا ہوگا جب ہم مد کا جو سیکھتے ہیں اس میں یہ مد ہے جس کو 6 کاؤنٹ جتنا جو ہے لمبا کیا جاتا ہے، تو وہ یہ سچویشن ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ ساری کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس مد کو ہم اتنا لمبا کرتے ہیں، اور یہ حرفی نہیں ہے، یہ مد لازم کلمی ہے، اور اس کے بعد نبر بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نبر کا یہ باخیر وہ تجوید کے رول سے میں اس پہ نہیں جاتی، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا اسم الفاعل کی کچھ اگزامپلس میں نے لکھی ہیں سورۃ الفاتحہ میں، دیکھیں الضالین جو میں نے فی الحال جلدی پڑھا ہے کیونکہ میں نے اپنے اس کورس کو ابھی اس لیکچر کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، تو بہرحال اس کو 6 کاؤنٹ جتنا لمبا کرتے ہیں، آپ کو یہ مد جو ہے نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ان سب پہ۔ تو اس طرح کی اگزامپلس بھی آپ کو قرآن پاک میں کم ملیں گی، زیادہ نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ اسم الفاعل ہوتے ہیں۔ اچھا، اسم المفعول بھی میں ساتھ ہی ڈسکس کر دوں، اسم المفعول میں یہ کیونکہ بیچ میں واو آ جائے گا نا، واو آ جائے گا تو وہ ادغام نہیں ہوگا، اسم الفاعل میں البتہ ادغام ہوتا ہے، اسم المفعول میں ادغام والی سچویشن نہیں ہوگی کیونکہ بیچ میں واو آ جائے گا، دونوں جو ایک جیسے جو حروف ہوں گے ان دونوں کے بیچ میں واو آ جائے گا، ٹھیک۔ اب ہم تھوڑا سا مزید فی ابواب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مزید فی ابواب میں کیا ہے کہ ہم جو باب تفعیل کا ہم فعل ماضی اور مضارع بنا لیتے ہیں، تو وہ سچویشن کچھ اس طرح سے بنے گی، خفف یخفف۔ اب یہاں پہ کیا ہے، اسی طرح ہم باب تفاعل بھی لے لیتے ہیں، تفاعل یتفاعل، تو یہ بن جائے گا تخفف یتخفف۔ اب کیا ہے سچویشن یہاں پہ کہ باب تفعیل اور باب تفاعل میں فک کو ادغام ہوگا، یعنی ان کو مرج نہیں کیا جائے گا۔ کیوں مرج نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ ان باب کے اندر آلریڈی شدہ آتی ہے، اگر ہم اس کو بھی شدہ دے دیں گے، ان کو ایک ہی فا بنا دیں گے، تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ یہ باب تفعیل سے ہے بھی کہ نہیں،
اور اگر ہمیں باب کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم ٹرانسلیشن کیسے صحیح طریقے سے کر پائیں گے؟ ہم تو ٹرانسلیشن ہی غلط کر دیں گے پھر. ٹھیک ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب تفعیل ہے اگر تو اب یہ متعدی ہونا چاہیے, اس کے اندر پھر مفعول ہوگا تو اس حساب سے ہمیں اس کو ٹرانسلیشن کو کرنا پڑے گا. تفاعل میں متعدی نہیں ہوتا, تفاعل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فاعل وہ عمل خود کے اوپر کرتا ہے, زیادہ تر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر جب ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہو پائے گی تو ہم کیسے اس کو ٹرانسلیشن ٹھیک کریں گے؟ اس وجہ سے اس کا الگ سے اس کو فک و ادغام ہوگا تاکہ ہم پہچان کر سکیں کہ یہ کون سے باب سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی, آپ آسانی سے خا فا فا آپ کو کلیئر 3 روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں. اور اب یہ تشدید کیوں ہے؟ کیونکہ یہ باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں کہ مزید فی ابواب کے یہ 2 ابواب ہیں جن کے اندر فک و ادغام ہوگا, باقی سب کے اندر ادغام ہوگا. ہم باب افعال کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ باب, باقی میں کسی اور باب کو نہیں لے کے چلوں گی, باب افعال کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں سے کافی استعمال ہوا ہے مضاعف کے رول. افعال یفعل, اسی وزن کے اوپر رکھا تو اضلل یضلل, تو اس کے وزن کے اوپر اب ہم نے رول اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, مثل ثانی متحرک ہے تو اٹ مینس کہ یہ فک و ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساکن نہیں ہے. اگر ساکن ہوتا تو پھر گیم کلوز. ٹھیک ہے, لیکن یہ متحرک ہے تو اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, ہم سوچیں گے پھر مثل اول کو دیکھیں گے کیا وہ ساکن ہے, نہیں ہے. اچھا, اس کے پچھلے حرف کو دیکھتے ہیں, وہ ساکن ہے. اب ہم اپنا قواعد کو, جو اپنے قاعدے کو اب بڑھا سکتے ہیں, یعنی کہ ہم ادلا بدلا کریں گے, دونوں سویپ ہوں گی حرکات. مثل اول اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے خود ساکن ہو جائے گا اور پھر ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے رول کون سا کیا ہے؟ رول سیکنڈ رول ہم نے جو سیکھا تھا کہ یہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. بالکل اسی طرح یہاں پہ زیر ہے جو کہ یہ پیچھے اپنی زیر کو پیچھے ٹرانسفر کرے گا, اور اوپر جو ہے وہ زبر اپنی پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود ساکن لے لے گا. تو پھر کچھ سچویشن اس طرح سے بنے گی. یہ بنا تھا اضل, یعنی دیکھیں ابھی بھی اگر ہم اس کو پڑھیں تو اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے اضل, لیکن یہاں پہ جب شدہ آ جائے گی نا تو تھوڑا زور لگ جاتا ہے, اضل یضل, اس طرح سے. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا, یہ دیکھیں جب پیش نظر آ جائے گی تو یہیں سے آپ سوچ لیں گی کہ یہ پیش ہے, تو 4 ہی آپشن ہے کہ ہمارے پاس, یا تو یہ یا باب افعال سے ہوگا, یا باب تفعیل سے ہوگا, یا باب مفعلہ ہوگا, یا پھر یہ مجہول ہوگا. تو مجہول نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں زبر نہیں نظر آ رہی ہمیں, تو یہ مجہول نہیں ہے. اچھا, الف نظر نہیں آ رہا تو باب مفعلہ بھی نہیں ہے. اور تفعیل ہوتا تو میں نے آپ کو بتایا تھا, تفعیل میں تو آپ کو کلیئر جو ہے نا آپ کو تینوں حروف نظر آئیں گے, وہاں پہ فک و ادغام ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا, اور پھر بیچارہ ایک ہی باب افعال بچے گا, تو یہ باب افعال ہے. اچھا, اب یہ میں نے اس کو کیوں ایکسپلین کیا, اس کے لیے بھی ضروری تھا ایکسپلین کرنا باب افعال سے, کیونکہ یہاں پہ میں واپس لے کر آتی ہوں کیونکہ اکثر سسٹرز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ افعلا ہونا چاہیے تھا, یہ والا اگر باب ان کو ملتا ہے نا اضل, تو وہ مجھے کافی نے کہا, میسج کیا کہ یہ افعلا کے وزن کے اوپر کیوں نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ افعلا کے وزن کے اوپر کیوں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی حرکات کو سویپ کیا ہے رول کے مطابق. یہ قاعدہ ہے, یہ رول ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ اضل بنا. لیکن پہچان آپ آسانی سے کر سکتی ہیں کہ یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے یہ روٹ لیٹر نہیں ہے, یہ باب افعال کی وجہ سے ہے. اگر آپ اس کو روٹ لیٹر بنائیں گی جسٹ سپوز, تو ابھی اگر آپ سب سے پہلے سوچیں کہ اس میں کتنے روٹ لیٹرز ہیں, مطلب کتنے ٹوٹل لیٹرز ہیں. ٹوٹل لیٹرز حمزہ, ضاد اور لام, یہاں پہ ایک لام نہیں ہے, شدہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ 2 لام ہیں, تو یہ تو 4 حروف بن گئے. 3 حروف اصلی ہونے چاہیے, تو پھر ہم کس کو بنائیں گے؟ ہم ضاد لام لام کو اصلی بنائیں گے. حمزہ تو ہمیں پتہ ہے حمزہ تو باب افعال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ وہی وجہ ہے. اچھا, اب میں ضاد لام لام کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کیونکہ کافی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. باب ضاد سے یہ 53 ٹائمز استعمال ہوا ہے, اور اسی میں سے اسم الفاعل جو ہے یہ 14 بار اسم الفاعل, جو میں نے پڑھ کے بھی بتایا تھا کہ یہ دال جو 6 کاؤنٹ جتنا اس کو جو لمبا کرتے ہیں, 14 بار یہ اسم الفاعل کے طور پر بھی آیا ہے اس 53 کے علاوہ. ٹھیک ہے,
बाब इफ़ाल से ये 64 टाइम्स आया है, और इसी बाब इफ़ाल से इस्मुल फ़ाइल के तौर पर ये 3 बार आया है, मुदिल्लु, मुदिल्लुन, क्योंकि इसम है ना तो तनवीन के साथ मैंने पढ़ा। अच्छा, और इसके अलावा ये इस्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है 47 टाइम्स, और ये तब्लील के तौर पर भी आया है, तफ़ईल के वज़न के ऊपर है, तफ़ईल के वज़न के ऊपर है। बाब तफ़ईल से नहीं आया, लेकिन तफ़ईल के मस्दर के ऊपर है, 1 बार आया है। और इस्मुल तफ़दील के वज़न पर आया है 9 बार। इस्मुल तफ़दील के ऊपर भी इंशाल्लाह अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, अब चूंकि ये बाब दौद से भी आया है, बाब इफ़ाल से भी आया है, और दोनों ठीक ठाक नंबर है, तो इंशाल्लाह अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर ट्रांसलेशन में क्या चेंज आएगा। अब मैं इसको जल्दी से ले चलूंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये बाब दौद से है, हुआ इसके अंदर फाइल है। दूसरी तरफ आ जाए तो सेम चीज है, बाब इफ़ाल है, क्योंकि ये आपको हमजा से पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखें दौल्ला था, शुरू में हमजातुल कता आया तो बाब इफ़ाल बन गया। ठीक है, हमजातुल कता को यहाँ से हटा दें तो क्या है, दौल्ला बन जाएगा, यानी कि वो बाब दौद से हो जाएगा। इतना एक हमजा से देखें कितना बिग डिफरेंस आएगा ट्रांसलेशन के अंदर। इसमें है ट्रांसलेशन के, इसका तर्जुमा है कि वो गुमराह हुआ। गुमराह भी तर्जुमा कर सकते हैं, भटका, भटका, भटक जाना, यानी कि उसमें भी तर्जुमा कर सकती हैं कि वो भटका। लेकिन जब ये बाब इफ़ाल में जाएगा, और इसलिए हमें बाब इफ़ाल का पता होना चाहिए, इसी तरह मैंने जब कहा था कि बाब तफ़ईल का भी पता होना चाहिए, तभी तो हम सही ट्रांसलेशन करेंगे। कि बाब इफ़ाल में जाएगा तो अब ये फाइल अमल खुद पे नहीं करेगा, बल्कि किसी दूसरे के ऊपर करेगा, ये मुताअद्दी हो जाएगा, इसके अंदर मफूल चाहिए होगा। जैसे कि बाब दौद में ये था कि वो गुमराह हुआ, यानी फाइल खुद गुमराह हुआ। अब क्या होगा, फाइल बाब इफ़ाल में क्या होगा कि फाइल अमल किसी दूसरे के ऊपर करेगा, तो इसका मतलब कि उसने गुमराह किया। इट मीन्स कि उसने किसी दूसरे को गुमराह किया। अब कोई है जिसको गुमराह किया उसने, ठीक है, या उसने भटकाया, मतलब किसी दूसरे को भटकाया। तो अब मफूल चाहिए होगा कि किसको गुमराह किया, किसको भटकाया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ट्रांसलेशन टोटली चेंज हो जाता है कि वो गुमराह हुआ, उस मतलब, और उसने गुमराह किया। अब इसी चीज को एक माशाल्लाह बहुत प्यारी मुझे आयत मिली, जिसके अंदर मुझे दोनों अबवाब से ये सेम रूट लेटर्स मिल गए, और सेम सीगा, जमा का सीगा है, हम दोनों में फाइल है। दोनों में आप देख लें कि सिर्फ बाब चेंज है, बाकी फाइल भी सेम है, रूट लेटर सेम है, दोनों दोनों ही फेल माजी हैं। तो पहले वाले में क्या ट्रांसलेशन होगा कि वो गुमराह हो चुके। मैंने हो चुके क्यों लिखा, क्योंकि पीछे कद आया है, तहकीक हो चुका, ये काम हो चुका। वो गुमराह हो चुके। और अदल्लू में क्या होगा कि उन्होंने गुमराह किया, किसी दूसरे को किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी, मैं ये चाहूंगी कि आप सबने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। आप ये समझिए कि मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, ठीक है, आपने इसके अंदर फिर खुद पार्टिसिपेट करना है। अब्दुल्ला, ये आपको पता है कि बाब इफ़ाल से फिल माजी है, दौद लाम लाम इसके रूट लेटर्स है। फिर आउनु इस वक्त हालत रफा में है। क्यों है हालत रफा में? क्योंकि ये फाइल बन रहा है। कौमहु मुरक्कब इजाफी है, और इस वक्त ये मुरक्कब इजाफी हालत नसब में है। हालत नसब में है, क्यों है? क्योंकि ये मफऊल बनेगा। अब ये पूरा जुमला फेलिया हो गया, फेल अपने फाइल मफूल से मिलके जुमला फेलिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका तर्जुमा आप इस कैसे करेंगी, क्योंकि फिरौन फाइल है, फिरौन गुमराह हुआ या फिर फिरौन ने गुमराह किया। अब आपने आंसर अपने तौर पे देना है। जब मैं लिखूंगा आंसर, अभी क्लिक करूंगी तो फिर आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक था कि नहीं। फिरौन ने गुमराह किया, ठीक है। यहाँ पे इसलिए बाब की पहचान होना जरूरी है कि ये मुजर्रद अबवाब से है या मजीद उनफी अबवाब से, ताकि वरना आप क्या कहती, अगर आपको पहचान ना होती तो आप कहती फिरौन गुमराह हुआ। तो देखिए, गुमराह तो वो था ही था, लेकिन उसने दूसरों को भी गुमराह किया। यहाँ पे बात हो रही है उसने किसी दूसरे को गुमराह किया। अब किसको किया? तो मफूल चाहिए हमें, अपनी कौम को। कौमहू, अपनी कौम को उसने गुमराह किया, अपनी कौम को। अगर आप कहते हैं कि फिरौन गुमराह हुआ, तो फिर तो बात खत्म, अब आगे मफूल की जरूरत नहीं थी। फिर आप कंफ्यूज होती कि अब ये कौमहू को हम कैसे तर्जमा करें, ठीक है।
تو اس لیے ہمیں باب کی پہچان ہونا ضروری ہے. ہا با با یہ روٹ لیٹرز بھی کافی 95 ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور باب افعال سے 64 ٹائمز استعمال ہوا ہے. یہ ہا با با جو ہے نا، یہ مجرد کے کسی باب سے نہیں آیا، نہ باب داد سے، نہ ہی نون سے، نہ ہی سین سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کو سیپریٹ لے کر آئی ہوں. یہ بھی قرآن پاک میں چونکہ کافی استعمال ہوا ہے، اور زیادہ تر آپ کو یہ فعل مضارع سے ملے گا. ماضی میں بھی ہے لیکن فعل مضارع میں بہت زیادہ ہے. اللہ مبتدا ہو گیا لفظ الجلالہ، یحب جو ہے فعل مضارع، ہا بابا باب افعال سے ہوا فاعل. اب میں کہوں کہ باب افعال سے، تو آپ، مجھے امید ہے کہ دیکھیں شروع میں پیش ہے تو آپ سمجھ جائیں گی. آپ اسی طرح اس کو 4 چیزوں کو آپ اسٹڈی کریں گی کہ ان چاروں میں سے یہ کیا ہے. تو یہ باب افعال سے ہے. المحسنین اسم الفاعل ہے. کیسے پتا چلا اسم الفاعل ہے؟ کہ میم پیش کے ساتھ آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے، اور جو اس کا سیکنڈ روٹ لیٹر ہے جو کہ سین ہے، ہا سین نون اس کے روٹ لیٹر ہے، تو سین اس کا سیکنڈ روٹ لیٹر ہے، اس کے جزیر ہے. تو اس سے پتا چل گیا کہ یہ اسم الفاعل ہے. باب افعال سے ہے، یہ بھی منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ پیچھے فعل ہے، اور فعل کے بعد جب کوئی ایسے اینا کی ساؤنڈ آئے گی تو پھر وہ منصوب ہوگا، کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہوگا. مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے یہ خبر بن جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، کیونکہ اسم الفاعل ہے نا. احسان، محسن احسان کرنے والا، محسنین احسان کرنے والے زیادہ. اچھا، اب یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی پہچان باقی مزید فی ابواب سے بھی تھوڑی سی کروا دوں کہ کیسے آپ نے پہچان کرنا ہے مزید فی ابواب میں اگر وہ مضاعف وہاں پہ آ رہا ہے. تو شروع میں یا ہے تو یہ تو علامت مضارع ہے، اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. اب آگے کیا ہے؟ خا، تا، صاد، صاد. کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے، اٹ مینس کہ یہاں پہ 2 صاد ہیں. تو 2 صاد ہیں تو یہیں سے سمجھ جائیں کہ 2 صاد تو روٹ لیٹر پکے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ 2 صاد روٹ لیٹر ہو گئے. اب ہمیں ایک روٹ لیٹر اور چاہیے، اور وہ بھی شروع میں چاہیے. ٹھیک ہے، صاد صاد آخری 2 آئین اور لام کلمہ کے اوپر ہے. فا کلمہ کون سا ہوگا؟ تا ہوگا یا خا ہوگا؟ تو اگر آپ تا کو، جسٹ سپوز اگر آپ تا کو روٹ لیٹر بناتی ہیں تو پھر خا کیا ہے؟ خا کیا ہے پھر؟ یہ کہاں جائے گا پھر؟ تو یہاں سے آپ سوچیں کہ خا روٹ لیٹر ہوگا. یہ جو تا ہے یہ باب افتعال کی تا ہے، اس وجہ سے بیچ میں آئی ہے فا کلمہ کے بعد. تو اس طرح آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے ابواب کی پہچان کرنے کے لیے. میں ترجمے کی طرف نہیں جاؤں گی ابھی، کیونکہ ابھی مین آپ کو میں فوکس دلوانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ابواب کو کیسے پہچان کرنا ہے مضاعف کے رول کے مطابق، مضاعف اگر آ رہا ہو تو. اب یہاں پہ دیکھیے آخر میں تم ہے، تم کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، اٹ مینس کہ یہ فعل ماضی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو باقی آپ کے پاس 4 حروف ہے، حمزہ، قاف، را، را. تو اب آپ، مجھے امید ہے یہاں پہ تو آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ را، را تو روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے تیسرا حرف ڈھونڈنا ہے جو کہ شروع میں ہونا چاہیے، یا تو وہ حمزہ ہوگا یا پھر وہ قاف ہوگا. تو اگر آپ حمزہ کو روٹ لیٹر بالفرض بناتی ہیں تو قاف کس کھاتے میں جائے گا؟ کیونکہ قاف تو کسی بھی مزید فی ابواب کی پہچان نشانی نہیں ہے. یعنی جسے نون آتا ہے باب انفعال میں، تا آتی ہے باب افتعال میں، تو قاف تو کہیں پہ بھی نہیں آتا. تو اٹ مینس کہ قاف اصلی لیٹر ہے، حمزہ البتہ باب افعال کے اندر آتا ہے، یعنی اس کا ایکسٹرا حرف ہے باب افعال کی پہچان کے لیے. تو حمزہ جیسے پتہ چل گیا کہ یہ باب افعال کی وجہ سے ہے، اور قاف، را، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اب نیچے آ جائیں، یہاں پہ فعل ماضی ہے، ہمیں پتہ چل رہا کیونکہ یہاں پہ آخر میں کوئی نون نہیں ہے. ٹھیک ہے، نون نہیں ہے، شروع میں علامت مضارع نہیں ہے، جسے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر کیا ہے کہ اب ہم نے روٹ لیٹرز نکالنے ہیں. ضاد دیکھیں تشدید کے ساتھ ہے، تو اٹ مینس کہ ضاد 2 بار ہے، ضاد 2 بار ہے، اور فا ہے نون، نون، فا، ضاد، ضاد. ٹھیک، اب ان میں سے ضاد آپ روٹ لیٹر ہو گیا. اب آپ نے فا کو، مجھے امید ہے کہ یہ تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ باب انفعال سے ہے، کیونکہ فا جو ہے کسی بھی زائد مزید فی ابواب میں ایکسٹرا حرف نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہ روٹ لیٹر بن کر ہی آئے گا.
آگے آ جائے لا ہے اور آگے میں نے لا کیوں ساتھ لکھا اس کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے اور یہاں پہ ہمیں نون نظر نہیں آ رہا، نون ڈراپ ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے، ٹھیک، فعل مضارع مجزوم ہے لا کی وجہ سے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ اب یہ کون سے باب سے ہوگا، کیونکہ ہم نے روٹ لیٹرز نکالنے ہیں، علامت مضارع کو سائڈ پہ کر دیں، تا علامت مضارع ہے، اب رہ گیا داد را، الف کو آپ نے کسی کھاتے میں نہیں لانا، الف صرف سپورٹ کر رہا ہے اس کو مد، الف سوری یہاں پہ جو الف ہے نا، یہاں پہ جو الف ہے یہ اس کی وجہ سے با مفعلہ کی وجہ سے ہے، کسی جگہ پہ الف جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے مد کی وجہ سے، تو کسی جگہ پہ الف صرف اس کو آتا ہے با مزید فی ابواب میں، با مفعلہ میں جو الف آتا ہے وہ بھی عام الف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی اصلی لیٹر نہیں ہوتا، اصلی حروف روٹ لیٹر نہیں ہوتا، یہ آپ کو میں ویسے بھی پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ الف کبھی بھی روٹ لیٹر بن کے نہیں آتا، تو یہاں پہ یہ جو الف آیا ہے یہ باب مفعلہ کی وجہ سے آیا ہے، اور ویسے بھی شروع میں جب پیش نظر آئی آپ کو تو آپ نے یہاں سے ہی 4 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ان 4 چیزوں میں سے یہ کچھ ہے، تو یہ باب مفعلہ کی وجہ سے ہے۔ فعل مضارع مجزوم ہو گیا، داد را را اس کے روٹ لیٹر ہیں باب مفعلہ کی وجہ سے۔ اچھا تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ اب آپ کو کافی حد تک پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ یہ کس طرح سے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے ابواب کے اوپر۔ اب ہم ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا ہوم ورک کر بھی ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو سکے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ باب سین سے ہم نے کوئی پریکٹس نہیں کی، میم سین سین روٹ لیٹر سے آپ نے اس کی فعل ماضی کی گردان بنانی ہے، اسی طرح فعل مضارع کی گردان بنانی ہے، آپ نے ڈائریکٹ بے شک بنا دیں، آپ نے اس کو پیچھے سارا وہ جو میں نے دونوں چیزیں لکھی تھی کہ یہ اوریجنل یہ تھا اور بن کے یہ بنا، آپ صرف جو ہے نا اوریجنل نہیں لکھنا، مطلب آپ نے جو شدہ کے ساتھ جو بنا ہوا ہوگا بلڈنگ جو بنا کے بنتا فائنل ریزلٹ مطلب جو ہوتا ہے نا آپ نے وہ بس لکھنا ہے، آپ ہی کی آسانی کے لیے کہہ رہی ہوں ورنہ آپ پریکٹس کے لیے کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتی ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ آپ نے اس کو پراپر اینالائز کرنا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سامری کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ ایک بندہ تھا اس کا نام ہے سامری، کو آپ نے سامری ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ نے ترجمہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، یہ جو ہے نا اضل اللہ، یہاں پہ ٹرانسلیشن بہت سوچ کے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر چونک ہوئی تو ٹرانسلیشن کا اتنا غلط معنی ہو جائے گا کہ استغفر اللہ۔ اب آپ خود سوچ سکیں گی جب آپ اس کو باب دعوت سے اگر رکھیں گی تو ٹرانسلیشن کتنا اس میں کیا ہوگا، اور باب فعال سے تو آپ خود پہچان کر لیں گی کہ کتنے معنی چینج ہوں گے، تو اس سے کتنا غلطی ہو سکتی ہے، سیویئر غلطی، ٹھیک ہے۔ اس پیج کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرانسلیشن نہیں کرنا، صرف جس طرح میں نے آپ کو ابواب کی پہچان کے لیے میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں ابواب کی پہچان کرنی ہے اور روٹ لیٹرز نکالنے ہیں، اور یہ بھی پہچان کرنا ہے کہ ماضی ہے یا مضارع مجزوم، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو پہچان میں سلائڈ کے اندر چیزیں لکھی ہیں بس وہ، یعنی کہ یہ پھر ماضی ہے یا مضارع یہ لکھنا ہے، روٹ لیٹرز ہیں یہ لکھنا ہے، اور کیا لکھنا ہے اور کون سے ابواب سے ہے یہ لکھنا ہے۔ اچھا الحمدللہ یہاں پہ ہمارا مضاعف کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، دعا مانگ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔